अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बरए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद गए और फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले चोर इकट्ठे हो गए हैं। पीपल्स पार्टी से पैसे हमने नहीं, नून लीग ने निकलवाने थे। इसके साथ साथ उन्होंने आसिफ ज़रदारी पे भी इल्ज़ाम लगाया कि वो चोरी की चेक बुक से चेक बांट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले क्या अपोजिशन इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह लोगों को साथ मिलाया जाए और उसके लिए खा उन्हें लोगों को ख़रीदना ही क्यों ना पड़े। ये इंतहाई अहम नुक्ता है, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने रहनुमा सेनेटर फैसल वाउडा साहब, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। उनके पास अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक़ तो है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लाहौर का सियासी महाज गर्म है, बहुत सी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मुलाकात को लेके अभी तक बेयकीनी है, शहबाज शरीफ साहब की जो चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात है, उसको लेकर कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही है। क्या ये मुलाकात हो पाएगी और अब तक जो रुकावट है वो किसकी जानिब से है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इरशाद साहब, लीगी रहनुमा अब तो ये दावे कर रहे हैं, शेख रशीद साहब के दावे के बरक्स, कि 23 मार्च से पहले इमरान खान साहब चले जाएंगे। और ये दावा कितना आपको जानदार लगता है? और इरशाद साहब, आप समझते हैं कि कुछ दिनों में तहरीक अदम एतमाद की जो बात हो रही है ये वाक़तन असम्बली में पेश हो जाएगी? देखें फैसल साहब, अगर तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म हो गया है, अगर मुस्लिम लीग नून और चौधरी बरादरान और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, बदगुमानियाँ हैं, एक दूसरे के हवाले से माजी के तल्ख़ तजर्बात की तलख़ी है, वो ख़त्म हो गई है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ ख़ानदान के दरमियान जो बेइतमादी है, बदगुमानी है, या एक कहना चाहिए किसी हद तक एक इंतकामी ज़हन है, वो तब्दील हो गया है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है बिस्तर बांध लेना चाहिए हुकूमत को। लेकिन मेरी अब तक की जो इतलात हैं, ये तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद, तमाम तर मुलाकातों के बावजूद, तमाम तर मुहब्बतों और रफ़ाक़तों के बावजूद अभी तक हर सतह पे ये अंदेशा मौजूद है कि कौन किस को इस्तेमाल करना चाहता है। कहीं मैं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। मसलन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अदम एतमाद तो एक आइनी रास्ता है, वो तो हम अख्तियार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात की यकीन दहानी हमें होनी चाहिए कि उसके नतीजे में एक हुकूमत कायम हो, मुंतखब हुकूमत हो, किसी मखसूस जमात का एजेंडा मुसल्लत ना हो, और उसका मकसद असम्बलियाँ तोड़ना या उसका मकसद एक ऐसी फ़ज़ा अदम इस्तेकाम की पैदा करना कि जिसका नतीजा वो क़ुव्वतें उठाएँ जो माजी में उठाती रही हैं। सेम चौधरी बिरादरान और ज़रदारी साहब जो हैं इस मामले में तकरीबन सेम पेज पर हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हैसियत जो है सानवी है, असल हैसियत है नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ की। तो अंदेशा ये है कि वो सिर्फ़ असम्बलियाँ तुड़वाना चाहते हैं और नए इलेक्शन चाहते हैं, उससे कम पर वो राज़ी नहीं हैं। लेकिन शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम उनसे पूछते हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन हुकूमत के पास मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हैं, मालूमात के ज़राए हैं, ये सारे जो कड़ी बासी में उबाल आया है, बासी कड़ी में उबाल आया है, और अचानक आपके अपने इत्तेहादी भी सरगर्म हो गए हैं, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, मुहब्बतों के पैगामात, इसके पीछे है क्या, कहानी क्या चल रही है? देखिए, कहानी तो उनको ही पता होगी जो कि ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, हमने ये देखी हैं, ये बहुत हमारा पिछले 3 साल से हमने हमेशा देखा है कि मार्च आ रहा है, फिर सितंबर आ रहा है, तो जून आ रहा है, तो जुलाई आ रहा है। ये सारी हमने जैसे कि सूफ़ी तबस्सुम साहब ने या मेरे ख्याल में हफीज़ जालरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि हमने देखे हैं बहुत, हमने हंगामे मोहब्बत के आगाज़ भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। तो ये सादिक आता है, क्योंकि हम अगर इनका पूरा ट्रैक, अगर आप इनकी क्लिप्स जोड़ के अगर आप एक फ़िल्म बनाएं पूरी, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें
نہ تو کوئی کنسسٹنسی ہے. یہ ایک جب ان کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی سینٹ میں جس ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا, ہمارا اپنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملا ہے. تو اس ہزیمت کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ترتیب دیا ہے جس سے کہ یہ نظر آئے کہ جی یہ جو ہزیمت ہوئی ہے اس کا ریورس ہم کر رہے ہیں اور اب تو سچویشن یہ ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح آپ نے اپنے دعائے میں بھی کہا کہ جو اپوزیشن ہے ان کے بڑے کنفلکٹنگ گولز ہیں. یعنی ایک شمال کی طرف جانا چاہ رہا ہے, دوسرا جنوب کی طرف جانا چاہتا ہے, بیکاز ہر ایک کی مختلف مفادات ہیں. اور جو پی ایم ایل نون کا خاص طور پہ ہے وہ تو ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کی جو چوریاں ہیں, ڈاکے ہیں, سارے جو ان کے مقدمات ہیں, جو ان کے پیچھے جو کیسز, اب دیکھیں شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس میں اتنے سنجیدہ کیسز لگے ہوئے ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جس میں کہ ان کے منشیوں کے اکاؤنٹ میں 4 ارب 2 ارب 10,000 کی تنخواہ والا بندہ اس میں یہ ہے. تو یہ ملک آیا, ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ملک ہم ایسے لوگوں کے کریں جن کا کہ اتنا ایک, یعنی کیوں ہم صرف سیاست کے نام کے پیچھے چھپ جائیں اور جو بھی ہم اس ملک کے ساتھ کریں جس کی کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مشکلات ہیں یہ تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے. شبلی صاحب قطع کلامی معاف, بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی جو بھی کرے ٹھیک ہے, لیکن ایم کیو ایم اگر جا کے ان سے ملنا شروع کر دیتی ہے, مخالفین کے گھر جا کے اپنے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں, باب پارٹی اجلاس کرتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. مسلم لیگ کاف کے وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, پرائم منسٹر صاحب بہاولپور کارڈ تقسیم کرنے, ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے جاتے ہیں, وہ شریک ہی نہیں ہوتے. تو یہ وہ تو اپوزیشن کا تو مان لیا کہ وہ اپنی جو ہزیمت ہے یا وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ تو سینٹ میں جو شکست ہوئی اس کا وہ کر رہی ہے, ازالہ کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ آپ کے اتحادیوں کو کیا ہوا, یہ کیوں بولنا شروع ہو گیا آپ کے خلاف؟ دیکھیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے لیٹسٹ سینٹ کے ووٹ میں بھی آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں جدھر بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب بینگ اے سیاسی پارٹی ان کی دیکھیں ایک علیحدہ تشخص ہے, ان کی علیحدہ ایک سوچ ہے. ہم اس وقت اتحادی ہیں, آگے جو ہے تو 1 سال 1.5 بعد الیکشنز بھی آ رہے ہیں, تو لوگ جو ہے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ملنا, اور چاہے وہ ہمارے اتحادی ہوں, ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں تو کسی سے مل ہی نہیں سکتے. بالکل وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ان کے بیانات, چاہے آپ کاف لیگ ہو, باوجود ہو کہ ان کے چودھری صاحب کا جو بیان آیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو دیکھیں ملنا ملانا اپنی جگہ پر ہے. لیکن شبلی صاحب سوال تو یہ بھی ہے نا, آپ اپوزیشن کی خامیوں پہ تو مطمئن نہیں ہو سکتے, اتحادیوں کے تو اپنے ریزرویشنز ہیں, ان کا اپنا انداز سیاست ہے, لیکن آپ کی اپنی جماعت کے لوگ, ہم میجر طاہر صادق صاحب کا نام لے رہے ہیں, نور عالم خان صاحب کا لے لیں, ایون پارلیمانی پارٹی میں پرویز خٹک صاحب والا جو ایپیسوڈ ہے اس کو ہم دیکھ لیں, تو آپ کا اپنا گھر بھی تو سیدھا نہیں ہے نا. ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت ہے, اس کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا آپ کی قیادت کو؟ نہیں دیکھیں, ہم سنجیدگی سے تو لیتے ہیں. ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں, جتنے ہمارے لیڈران ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ ہماری پارٹی کا ایک بڑا ہی ایک شاندار نام ہے, اور وہ ابھی کے پی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس محنت کے ساتھ پولیٹیکل اپنا انہوں نے کیمپین شروع کیا ہے. خیبر پختونخوا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں وہ ایک دن میں پھرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے دیکھیں ممبران, کوئی پارٹی میں آپ کسی نون میں آپ کا کیا خیال ہے, یا پیپلز پارٹی میں سارے لوگ خوش ہیں؟ دیکھیں یہ تو پالیٹکس ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے علاقے کے, اپنے پالیٹکس کے آگے اس کے مفادات ہوتے ہیں, یا کچھ شکوے گلے شکوے ہوتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں, اور یہ چلتے بھی رہنے چاہیے, بیکاز ایک آئیڈیل سچویشن تو کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ ہوگا کہ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوش ہوں گے, کچھ زیادہ کم خوش ہوں گے, تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اصل چیز کیا ہے. جی دیکھیں, ہم نے اس ملک کی جو اکانومی ہے اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں بڑے گمبھیر مسائل ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن کے لوگ جب یہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ جی یوں ہو گیا ہے, وہ ہوں ہو گیا, اس سب کے ذمہ دار شبلی صاحب اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے, آپ کو یقین ہے کہ جہانگیر ترین گروپ, ایم کیو ایم اور چودھری برادران کاف لیگ آپ کا ساتھ دے گی, آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ انشاءاللہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی تک وقت نے ثابت یہی کیا ہے کہ کبھی کوئی کس میں, ابھی تو لیٹسٹ ایگزامپل آپ کے پاس یہ جو سینٹ میں جو ووٹنگ ہوئی ہے, جی
یہ تو ایم کیو ایم کے اگر 2 ممبران نہیں آئے تو ایک تو کووڈ تھا, دوسرا یہ تھے کہ جو خاتون ممبر ہیں, آپ کو پتا اس سے ایک دن پہلے پیپلز پارٹی نے جو لاٹھی چارج کیا تھا, جو ادھر ایم کیو ایم پہ جو تشدد کیا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. باقی تو ہمارے لوگ سارے پورے تھے, ہمارے جتنے بھی حلیف پارٹیز تھیں وہ ساری تھیں, آغا کامل تھے سب, یہ جو کاف کے جتنے بھی ممبران تھے, بی اے پی کے جتنے ممبران تھے, یہی تو وجہ تھے ہمارے جو ہے تو 42 لوگ تھے. تو یہ تو لیٹسٹ ہوا ہے نا, یہ اصل چیز کیا ہے, پارلیمنٹ ہے. اگر ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, اس کا کعبہ جو ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں الحمدللہ ہمارے سارے حلیف اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بالکل کھڑے ہوئے ہیں, بالکل سالڈ طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شبلی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. آپ نے جو کہا کہ ہر سال مارچ میں مارچ کی باتیں سنتے ہیں, لیکن یہ شدومت پہلے نہیں تھی, اور دوسرا 23 مارچ سے پہلے حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ روز ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب تھے, سینئر رہنما ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے 23 مارچ سے متعلق جب ہم نے کہا سوال پوچھا تو انہوں نے رسپونڈ کیا, ذرا دیکھیے. 23 مارچ کا جو ہم نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے, اس سے پہلے یہ چیزیں ہو جانی چاہیے, اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انشاءاللہ یہ مئی سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یعنی 23 مارچ کی سلامی عمران خان نہیں لے پائیں گے فوج کی؟ سلامی تو پہلے بھی کون سی ان کو ملتی ہے سلامی, اب جو نہیں ملتی ہے سلامی ان کو, تو وہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے یہ معاملات شاید اس طرف چلے جائیں. ارشاد صاحب, آج یہ خبریں بھی آئیں کہ جو تحریک ہے عدم اعتماد کی, اس کی بھی ایک طرح سے ڈرافٹنگ تیار ہوگی, اور وہ پیش کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب خاصے متحرک ہیں. شیخ رشید صاحب نے اگلے 50 دن بڑے اہم قرار دے دیے. اوبویسلی اہم تو ہیں, یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا زور ٹوٹ جائے گا. بالکل اپوزیشن جو ہے وہ نہیں رہے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, رانا تنویر صاحب جیسا سینئر بندہ یہ اگر کلیم کر رہا ہے, تو اس میں اتنا لائٹ لینے کی بات تو ارشاد صاحب نہیں ہے کیا حکومت کے لیے؟ یہ ہم شبلی صاحب سے پوچھتے ہیں. شبلی صاحب یہ فرمائیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے معاملات ان کی مرضی کے مطابق طے پا جائیں گے, اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگلے 50 دن بڑے اہم ہیں, 50 دن کے بعد عمران خان صاحب مضبوط ہو جائیں گے. یہاں جو لیڈر آئے ہوئے تھے آپ کے اتحادی ایم کیو ایم کے, وہ ایسے بٹوین دا لائن تاثر دیتے تھے کہ جی معاملات اسلام آباد میں جو پہلے ایک سیم پیج تھا اس میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی معاملات اس طرح سے نہیں ہیں, صرف اپوزیشن یا اتحادی ہی غیر مطمئن نہیں ہیں, کچھ اور لوگ بھی غیر مطمئن ہیں. تو یہ 50 دن کی جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں, کیا اسی حوالے سے ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پولیٹکس میں ہر ایک دن امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ 40 ہو, 50 ہو یا 365 دن ہو. اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ملک کو ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کی اکانومی کو ایز اے ریزلٹ افیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو اتنا بلند کریں. وہ چاہتے ہیں کہ سارے کو شو کیا جائے کہ وہ ہماری طرح کے ہیں. اب ایک طرف تو اگر پی ایم ایل نون کو لے لیں, ایک طرف ان کا بیانیہ کیا تھا, کس طرح وہ شروع ہوئے, مجھے کیوں نکالا, اور پھر بعد میں جو بھی ان کی تقاریر تھی. دوسری طرف وہ کس بنیاد پہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے تو تبدیلی ہو جائے گی. یہ بھی آپ رانا تنویر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑا وہ ہے, لیکن اب دیکھیں انہوں نے بھی مارچ کی بات کی, پھر مئی میں چلے گئے, ایک ہی برتھ میں انہوں نے 2 ڈیٹس دے دی. تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ اور کچھ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب دیکھیں, یہ باتیں ہم نے جس طرح میں نے کہا یہ پہلے ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کو, جو کہ ہم نے اب پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں سکتا, یہ سارے ڈسکریڈٹڈ لوگ ہیں, یہ سارے ڈسکریڈٹڈ لوگ ہیں. دیکھیں ایک کا لیڈر بھاگا ہوا ہے, لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور ادھر وہ غریبوں کی بات کر رہا ہے, مہنگائی کی بات کر رہا ہے. ادھر جو ہے تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے سیریس کیسز ہیں.
अब आप मुझे बताएं कि ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? इन्हीं लोगों के पास ये इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इस किस्म की बात करते हैं कि वो इस मुल्क में दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, दोबारा लूटने के लिए आएंगे, दोबारा इस मुल्क के इदारों को तबाह करने आएंगे। ये जो मुल्क में आज हम जिन चैलेंजेस को संभाल के चल रहे हैं, जो जहाद हमने शुरू किया हुआ है, वो बुनियादी तौर पे इन्हीं लोगों की कारस्तानियां हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को तकरीबन घुटनों पे टेक दिया है। आप मुझे कोई फील्ड को, कोई इदारा बता दें जो कि काम कर रहा हो। इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, कर्जों की भरमार कर दी थी, करप्शन ऐसे जैसे कि, और टॉप लीडरशिप जो है ना इनकी, नून की पीपल वो करप्ट थी, और इसी तरह पीपल्स पार्टी, ये किस मुंह से नई उसमें बोतल में आके ये पुरानी शराब बेचने की कोशिश कर रहे हैं? शिबली साहब, जी शिबली साहब, गुजारिश ये है कि ये जो एहतसाब का बयानिया था, 3.5 साल गुजर गए, उन्होंने इदारों को तबाह किया था। अगर आपने इन इदारों को बिल्ड किया होता और इतना फ़ाल किया होता तो 3.5 साल में किसी एक केस का तो फैसला हो जाता। वो सारे के सारे लोग जो गिरफ़्तार हुए थे वो रिहा हो चुके और अदालतों से नैब के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ ही एक रिमार्क्स आते रहे। तो अगले 50 दिन में या 6 माह में आप तवक्को करते हैं कि अगर आपकी हुकूमत रहती है तो क्या ये बड़े जो मगरमच्छ हैं जिनको आप कहते हैं उनको लूट के खा गए, इनके खिलाफ कोई फैसले आ जाएंगे, इनको कुछ सज़ा मिलेगी? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका इरशाद साहब, लेकिन मुझे आप ये भी बताएं कि आया ये जो इदारे जिनकी आप कह रहे हैं कि 3 साल में बना दिए हैं, आप खुद बड़े दानिश्वर हैं, आप मुझे बताएं कि 3 साल में आया ये मुमकिन है कि वो पूरा एक, अदालतें आज़ाद हैं, नैब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है कि हम उनको केसेस दें। ये तो एक पूरा सिस्टम जब इस तरह बना हुआ है, उसमें ये बनाए, इसी की तो परवरिश की है, इसी को मुल्क के कवानीन को इसी तरह से इन्होंने, कानून की जो हुक्मरानी जिसकी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं कि कानून की हुक्मरानी क्या, कानून की गुलामी इस मुल्क में इन 2 पार्टीज ने क्रिएट की है, जिसकी वजह से ये अदालतें या ये जो है नैब का इदारा है वो वाले रिजल्ट्स नहीं दे सकता। हमारा काम ये, कोई अगर हम डिक्टेटरशिप होते तो बिल्कुल हम एक को उठा के इनके घरों से इनके पैसे निकालते, लेकिन डेमोक्रेसी में अनफॉर्चुनेटली, और एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कि हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, हम कवानीन में आपने देखा कि किस तरह से जो है तो ये बाइकआउट करते हैं हर दूसरी उसका लेजिस्लेशन का। शिबली साहब, जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि आपके दौर में पाकिस्तान करप्शन में 124 नंबर से 140 पे चला गया, रैंकिंग में हमारी तनज़्ज़ुली हुई, यानी करप्शन बढ़ गई, जो परसेप्शन इंडेक्स है। एक दूसरी बात ये है कि ये निज़ाम आड़े आया है एहतसाब में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने तो यही निज़ाम बदलना था। निज़ाम बदलने में कौन आड़े आ गया? नहीं, निज़ाम बिल्कुल, देखिए निज़ाम, अगर आप कहते हैं तब्दीली एक इवेंट नहीं होता कि वो एक दिन का एक चीज़ है जिसमें कि वो हो जाएगी। ये एक वो सफ़र है जो कि शुरू किया है, जिसमें कि हमने कई कामयाबी हासिल की हैं। हमने अब देखें, अब पूरे लॉज को कुछ 700 के किस्म के क्रिमिनल प्रोसीजर में हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। ये इस किस्म की हम वो कर रहे हैं जिसमें कि सारे जो जुडिशरी है किस तरह से उसको एम्पावर किया जाए, पुलिस को किस तरह से किया जाए। ये सारी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आप भूल जाते हैं, आप सब लोग, कि आप ये भूल रहे हैं कि 2 साल से जो कोविड ने जो तबाही मचाई हुई है, उसके बावजूद हमारा मुल्क अगर इकोनॉमिकली कोई रन नहीं है, बैंक्स पे कोई रन नहीं है, और खाने पीने की चीज़ों पे ये नहीं है कि स्टोर खाली हो गए जिस तरह के अमेरिका में और यूरोप में हुआ है। ये सारी चीज़ों को तो आप बिल्कुल एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि ये तो जी बस वैसे ही हो गया। इसका क्रेडिट दें आपके, हमने इतने मुश्किल हालात के बावजूद इस मुल्क में हमने वो हालात नहीं क्रिएट किए जिसके आप कहें कि जी एनआरकी पैदा हो जाए। नहीं, ये क्रेडिट बिल्कुल आपकी हुकूमत को जाता है, आपको जाता है, ये ठीक है। वो उस तरह के मनफी हालात का सामना इस कौम को नहीं करना पड़ा। ये वावडा साहब जब साफ नज़र आ रहा था कि इनका केस जो है वो इनके ख़िलाफ़ जा रहा है, आपने उनको सेनेट का मेंबर बना दिया, कौमी असम्बली की सीट आप लूज़ कर गए, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था वहाँ, अब आज वो वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये आपके डिसीजन में खामी है या आप समझते हैं जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें तो मालूम था कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्या आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन कोई जानिबदारी बरत रहा है, आपके साथ ज़्यादती कर रहा है? देखें मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज देखें ये इदारे हैं, आप इदारे
کی جو رسپیکٹ ہے وہ آپ پہ بنتی ہے، عدالت پہ آپ کا رسپیکٹ بنتی ہے، آپ کو دینی چاہیے. فیصلے پہ مختلف آرا ہو سکتی ہیں، اور جس طرح کا ہے وہ ابھی سپریم کورٹ جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فراز صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا نون لیگ کا موقف جانیں گے. جو محاذ انہوں نے گرم کر رکھا ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی ان کے حق میں آئے گا یا صرف محاذ ہی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون سے سینیٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بظاہر اس وقت آپ جوڑ توڑ میں تو ہیں، سیاسی محاذ بڑا گرم ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کے مفادات کا، اپوزیشن کی جماعتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے اور جو مس ٹرسٹ کی وجہ بن رہا ہے، بد اعتمادی ہے اپوزیشن کے درمیان. تحریک عدم اعتماد کو لے کے یو آر آن دا سیم پیج اور اعتماد کی فضا بحال ہو چکی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہو رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ جو ہے وہ حکومت کا ہے. آپ دیکھیے ابھی کچھ 3 دن یا 4 دن پہلے ایک سروے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 72% جو پاکستانی ہیں وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. یعنی ان کی جو تنخواہ ہے یا جو ان کی انکم ہے کاروبار سے، اس میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں وہ کھلا سکتے، اور اگر کھانا کھلائیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے، اور اگر دوا لے آئیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، اور اگر بل دے دیں تو گھر کی گیس کٹ جاتی ہے. یعنی اس فضا کے اندر وہ لوگ جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں، آخر ان کے حلیف ہیں، 4 جماعتیں ہیں جن میں سے کسی 1 یا 2 کا ہمارے ساتھ آنا اور کچھ حکومتی اراکین کا ہمارے ساتھ آنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہے. کیو لیگ ہے، باپ پارٹی ہے، جی ڈی اے ہے اور ایم کیو ایم. جی یہ 4 جماعتیں ہیں. ان میں سے ایک آدھ جماعت چھوڑ کے باقی جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور سالہ سال سے الیکشن لڑتے ہیں. یعنی الیکشن کبھی بھی ہوں، ان نے عوام کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور دوبارہ ان سے ووٹ مانگنا ہے. اگر 72% لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے تو وہ کیا مصرع ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. پورا ہی شعر پڑھ دیتا ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو میرے خیال میں یہ جو بوجھ ہے، غربت کا بوجھ، بے روزگاری کا بوجھ، مہنگائی کا بوجھ، یہ ان تمام حلیف جماعتوں پہ بھی پڑ رہا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور ایم کیو ایم کا بھی آپ نے بیان سنا، کیو لیگ کا بھی بیان سنا. یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہوگی کہ ابھی وہ کھل کے نہیں آئے، لیکن حکومت کا ساتھ وہ جس طریقے سے دے رہے ہیں اور جو ریزرویشنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے احساس یہی ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ جو ہے اب وہ بدل رہا ہے، اور ہوا کا رخ بہت جلد بدل جائے گا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے، اپنے ووٹر کو منہ نہیں دکھا پا رہے. لیکن جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، خواہ وہ 33 بل منظور کرانے ہوں، خواہ وہ اسٹیٹ بینک کا خود مختاری والا بل منظور کرانا ہو، منی بجٹ، وہ سارے حلیف، سارے لوگ ان کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے ممبر 2-4 کم ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ایم کیو ایم کی طرف سے یا مسلم لیگ کاف کی طرف سے آپ کو واضح یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تو آؤٹ ریچ کا پروگرام چل رہا ہے ارشاد عارف صاحب، اور ہر جو حکومتی حلیف جماعتیں ہیں، ہماری حریف جماعتیں ہیں، ان سب کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے یہ عوامی مقدمہ رکھا جا رہا ہے. جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے. ہماری عددی برتری تو نہیں ہے. ہماری عددی برتری اگر کبھی سینٹ سے کوئی ایک آدھ بل ہم نامنظور بھی کر دیں تو جوائنٹ سیشن کے اندر عددی برتری کے ذریعے حکومت ان کو منظور کروا لیتی ہے. لیکن ہمارا تو فرض یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس دفعہ ناکام ہو جائیں، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ناکام ہو جائیں یا ناکام ہو گئے تو یہ جو نیا بجٹ آیا ہے، یہ جو ابھی پاکستان کی معاشی خود مختاری کو کمپرومائز کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے بل میں، تو آپ مجھے بتائیے اس کا نتیجہ عوام کے اوپر کیا ہوگا.
تو میں آپ کے سامنے عوامی مقدمہ رکھ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام جماعتیں، مثلا خٹک صاحب کا جو تھوڑا سا تلخ کلامی ان کی ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، وہ کس بات پہ؟ وہ ایک سیاسی آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں گیس کیوں نہیں دے رہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے، یہ یاد رکھیں ہم آپ کے ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے یہ سب کیوں کہا؟ بالکل اسی طرح اگر آپ نور صاحب ہمارے جو دوست ہیں نیشنل اسمبلی کے، جو جن کا تعلق پیر نور عالم صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کی گفتگو سن لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کچھ تو ان پرنسپل چیزیں نا، آپ صرف گیس والے معاملے کو ہی لے لیں۔ 2012 میں گیلانی صاحب کی کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا، آپ کی حکومت آئی، آپ نے بھی نئے کنیکشنز پہ پابندی لگائی، اسی حکومت نے اس پالیسی کو لے کے چلے۔ اب عوامی نمائندوں کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ان پرنسپل حکومت نہیں کر سکتی، آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، آپ کا سسٹم اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس پہ تو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو نا۔ عباسی صاحب آپ جتنا کہیں میں ان کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں، مگر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہمارے ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے جن لوگوں کو کنیکشن دیا گیا ہے ان کو گیس ملتی ہے، اس میں کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم وہ ان پلانٹس کے ذریعے 14 شپس جو ہیں ان کو ری گیسیفائی کر کے لوگوں کو سہولت فراہم کر سکیں، اور اپنی صنعت کو بھی سہولت فراہم کر سکیں، لوگوں کو بھی اور صنعت کو بھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس میں سے 9 شپس کا کانٹریکٹ تو ہم کر کے چلے گئے تھے، ہماری حکومت کر کے چلی گئی، یعنی گیس کے کانٹریکٹ بھی کر گئی، گیس کی ٹرانسمیشن کے لیے پائپ لائن بھی ایک نئی بنا گئی اور دوسری کو اسٹرینگتھن کر گئی، بڑا کر گئی، اور 2 ٹرمینل بھی لگا دیے جو 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس کو ری گیسیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چوتھا سال ہے، یہ 4 سال کے اندر آپ 5 اور شپس یا 4 اور شپس جو ہیں وہ خرید نہ سکے، تو اس کو کیا اپریشیٹ کریں، کیسے اپریشیٹ کریں؟ نہیں یہ بالکل دوسری بات لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب درست فرما رہے ہیں۔ جو بات پہلے ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی پہلے اس طرح سے ہوا، اب اگر عدم اعتماد کی تحریک چوتھے سال میں ناکام ہوتی ہے تو آپ کا عوامی مقدمہ بھی مزید کمزور ہوگا، اور یہ حکومت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے، اگلے 1.5 سال بڑے آرام سے گزارے گی، اور آپ کے لیے مشکلات اگلے الیکشن میں بھی ہوں گی۔ تو اس لیے میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین گروپ سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ایم کیو ایم نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ جہانگیر ترین گروپ سے آپ کا شہباز صاحب کا رابطہ ہو گیا ہے؟ جی سننے میں آیا کہ ہو رہا ہے، وہ تمام جو بیک گراؤنڈ ورک ہے تعلق قائم کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بات ہو چکی ہے، ایک راؤنڈ آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکی ہے، پی ڈی ایم میں یہ مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ہر ایک سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو جی کہیے، آپ کے سی کی میٹنگ ہوئی تو یہ طے ہو گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں نئے الیکشن ہوں گے، اسمبلیاں توڑی جائیں گی، یا 1.5 سال کا عبوری سیٹا قبول کیا جائے گا؟ یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس پر بھی ریزرویشن ہے مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا۔ ہماری پارٹی کا نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور اب بھی تقریباً یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ہوتا ہے تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تمام سیاسی حلیفوں کو، دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو ان کی بھی بات سننا ہوگی۔ ہم اپنی بات کا میرٹ جو ہے ان کے سامنے ضرور پیش کریں گے، مگر ان کی بات بھی سننا ہوگی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے گمان میں کیا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں لا کے جو اصل چیز جس کی طرف میں بار بار آنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اصل مقدمہ عوام کا ہے۔ یہ ہمیں کسی حد تک ریال پولیٹیک جو ہے نا اس سے نکلنا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ یہ جو ہر وقت صرف جوڑ توڑ، اور اگر ہم ہار جائیں گے تو ارشاد عارف صاحب کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کا مقدمہ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر رکھا ہے۔ پہلے تو ہمارے، میں سمجھتا ہوں ہارنے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا بہت کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہار بھی جائیں تو کیا لوگ یہ دیکھیں گے نہیں کہ ہم نے ان کا مقدمہ رکھا ہے پارلیمان میں؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا لوگوں نے ہمیں اس وجہ سے الیکٹ کر کے نہیں بھیجا پارلیمان میں کہ ان کے حقوق کی جنگ ہے، ہم جیتیں یا ہاریں وہاں پر کریں؟ تو یہی ہم کر رہے ہیں۔ مصدق صاحب
یہ شہباز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے کب جا رہے ہیں؟ کوئی طے ہو گیا؟ جی میں تمام رابطے جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں. تواریخ ابھی ان کا تعین نہیں ہوا، جیسے ہی ہوگا میں ضرور آپ کو بتا دوں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تو چلیں ملاقاتیں چل رہی ہیں، آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، لیکن پلان کیا ہے؟ 23 مارچ کو آپ نے لانگ مارچ کی بھی ڈیٹ دی ہوئی ہے. انشاءاللہ جی ضرور. اس سے پہلے یہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی کوئی پلان کے اکارڈنگلی، یا مڈ آف مارچ یا اس سے پہلے یا فروری کے آخر میں؟ یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں فیصل عباسی صاحب، چھکا وہ جو ہوتا ہے چھکا مارنے والا، اگر وہ گفتگو کی جائے تو میں کہوں گا کہ مارچ سے پہلے مارچ اور مارچ کے بعد یہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تدبر سے بات کی جائے تو ہم نے جانا ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آن بورڈ لانا ہے، جس کا پروسیس آپ کے سامنے شروع ہو گیا ہے. ہماری اپنی پارٹی کے اندر جو پروسیس تھا وہ CEC میں مکمل ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمارے نمبرز پورے ہوں گے فوری طور پہ ایک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ موو کر دی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں کوئی حسب حال شعر؟ جی حسب حال وہ آپ کی اس گفتگو سے میرے گمان میں یہی آ رہا ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اچھا، ہارنے کا امکان بھی موجود ہے سینیٹر صاحب. نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ دیکھیے کوئی چیز سیاست میں حتمی نہیں ہوتی، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. جب ہم نے اپنے حلیف دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان سے بات کرنی ہوگی نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نہیں ہاریں گے، کیونکہ جو بوجھ میں نے عوام پہ آپ کو دکھایا ہے اور آپ خود سمجھتے ہیں، آپ کے سرویز یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کیا وجہ کیا بات ہوگی کہ جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہاں اسی طرح لوگ پستے رہے مرتے رہے، ہمیں اس سے کیا. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کو اور جناب نواز شریف صاحب کو ہمیشہ گلا رہا کہ کسی حکومت کو مدت پورے نہیں کرنے دی جاتی، لیکن یہی کام آپ خود کر رہے ہیں. جی نہیں، آپ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. آپ مجھے سمجھائیں کہ آئین میں سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو شک ہے یہ نکال دینی چاہیے. اگر آپ نے مجھے اس بات پہ کر لیا راضی تو پھر میں آپ کا مقدمہ لے کے سینٹ میں چلا جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے آپ قائل نہیں کر سکے کہ یہ غیر آئینی یا غیر. جی ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، موجودہ حکومت کے جو اتحادی ہیں، ایک جانب وہ شکوے شکایات کا سلسلہ تو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے؟ وہ مثال ویسی ہے کہ آگے گرتے ہیں تو منہ متاثر ہوتا ہے، پیچھے گرتے ہیں تو کمر ٹوٹتی ہے. MQM کی جو ملاقاتیں رہیں شہباز شریف صاحب سے، نون لیگ یا دیگر اپوزیشن MQM کو کنونس کر پائی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں؟ ایک تو جو اتحادی ہیں نا، ان کا بارے میں حفیظ جالندھری مرحوم کا ایک شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک مطمئن کوئی بھی نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، اس کو 2-3 اندیشے ہیں. نمبر 1، کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے جان چھوٹے اور یہ سسٹم چلتا رہے. ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. ابھی تو یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں 96 کا 95 کا. منظور بھٹو صاحب کی یہاں حکومت تھی اور وہ بڑے تنگ تھے زرداری صاحب بھی کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کے بل بوتے پر 18 ووٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے اور ان کے کوئی کام نہیں ہونے دیتے تھے باقی بھی سارے. تو انہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا، اس وقت مسلم لیگ تھی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اپنی حکومت بنا لیں. اور مخدوم الطاف احمد تھے، سینئر منسٹر تھے، تو ان کو آپ بنا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی نے جناب وہ شروع کر دیا کام اور اپنا اعتماد واپس لے لیے.
بھٹو صاحب. ادھر دوسری طرف سے بھٹو صاحب سے کہا گیا کہ آپ ڈٹ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹتی ہے تو ہم اپنی ووٹ آپ کے ساتھ شو کر دیں گے. چنانچہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. بھٹو صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور 2-3 گھنٹے وہ بیٹھے رہے, میاں صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. اب بھٹو صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب فارغ ہو گئے. جب حکومت بنانے کی باری آئی تو مخدوم الطاف کو مطلوبہ اکثریت کہاں سے ملتی؟ ایک عارف نقی صاحب کو مسلم لیگ نے آگے کر دیا کہ یہ متفقہ کینڈیڈیٹ ہے جی, آپ بھی اس پہ اتفاق کریں, ہم بھی کرتے ہیں جی. پیپلز پارٹی پہلے والے سواد سے بھی فارغ ہو گئی. تو اب بھی یہ خوف موجود ہے. چودھری صاحبان تو چونکہ ایک پہلے بھی 1-2 دفعہ مزہ چکھ چکے ہیں, تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے نون لیگ کے ساتھ. دوسری جو ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم فارغ کرا دیں جناب عمران خان کو, اور وہ جو سیٹ اپ آئے اگلا عبوری سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے نا, وہ ہائی جیک ہو جائے اور وہ پھر جو کام عمران خان نہیں کر سکے وہ کر دے. ابھی عمران خان کے ہوتے ہوئے چیزیں ان کے ہاتھ میں, لیکن عمران خان صاحب کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ کہہ دینا, وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کامیاب آپ دوسروں کی خامیوں پہ تو نہیں ہوتے, اپنی خوبیوں پہ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ استوار کر لیا. خان صاحب کو سب سے پہلے تو گھر میں بیٹھ کر بالکل اکیلے تخلیہ میں بیٹھ کر, چونکہ ان کو جہاں سے وہ روحانی وہ حاصل کرتے ہیں وہاں سے بھی بتایا جاتا ہوگا کہ انسان جب ایسی صورتحال میں تو اکیلے میں بیٹھتا ہے, تخلیہ کرتا ہے, اور اس میں پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں, اور وہ کیا ہے جو نظر آتی ہیں کہ اپنی ٹیم پر نظر دوڑائیں. اب یہ واوڈا صاحب والا فیصلہ آ گیا نا, اب یہ فیصلہ جس نے بھی کرایا کہ ایک آدمی کی قومی اسمبلی کی نشست خطرے میں ہے, اس کو سینٹ کی نشست دے دی, اور قومی اسمبلی سے بھی آپ فارغ ہو گئے, سینٹ سے بھی آپ ایک سیٹ ہار بیٹھے, اور پیپلز پارٹی اب سینیٹر وہاں بنا لے گی, اپوزیشن کی واضح برتری بن جائے گا. اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان پر نظر کریں کہ کس وجہ سے مجھے پارٹی کے اندر حلیفوں کی طرف سے اور جو لوگ ہیں جو میرے ہمدرد ہیں, ہم نوا ہیں, ان کی طرف سے کیوں مشکلات کا سامنا ہے. ٹیم پر نظر ثانی کریں, فیصلوں پر نظر ثانی کریں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آگے کا وہ 1.5 سال کا کہ کہاں میں نے ایک شخص کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کو ناراض کیا یا اپنی جو کارکردگی حکومت کی تھی اس کو خراب کیا. یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اگلے 1.5 سال کے لیے کوئی عوام دوست ایجنڈا کہ اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے وہ عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں. جب وہ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی بڑھی ہے, تو اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی نظر آنے والے اقدامات بھی تو ہونے چاہیے. یہ ہیلتھ کارڈ کا ایک بہترین ان کا ہے فیصلہ ہے. اگر وہ ایک ایجوکیشن کارڈ بھی جاری کر دیں, بہت بڑا کارنامہ ہوگا, جس میں غریب آدمی جو ہے اس کی اپر لیمٹ مقرر کریں. یہ ہر کے لیے سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے, جس کی کوئی 1 لاکھ آمدنی ہے اتنا اپر لیمٹ یہ مقرر کر دیں, کولیبریشن میں کر لیں, اور ان کو ان کے 2 بچوں کو جو ہے تعلیم ریاست دلائے گی, میٹرک تک. سر 80% ریاست کا شیئر ہو جائے, 20% وہ خود دے دیں, لوگ ویسے بھی تو فیسیں دیتے ہیں نا. ریاست دے. اب مسئلہ یہ ہوگا اس کہ آپ کے اسکولوں کی حالت بھی بہتر ہوگی, پرائیویٹ اسکولوں کی جو ہے. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام.